बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस टूटी छत वाले कमरे में बैठी सर्दी से ठिठरा रही थी। मैं कमरे के कोने में बैठी खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश कर रही थी और आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। मेरे पाँव में तो जूता तक भी नहीं था और इस कमरे का फर्श इतना ठंडा था कि सर्दी मेरे पाँव से गुजरती हुई मेरे दिमाग तक जा रही थी। मेरा नाम ज़ूबिया है। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ। जितना लाड प्यार मुझे मेरे माँ बाप ने दिया है उससे कहीं ज़्यादा बदकिस्मती से मैंने दुख भी सहे। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि ये दुख कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। मैं 12 साल की थी। मेरे अब्बू रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। वो टाइम मुझ पर और मेरी माँ पर क़यामत भर के टूटा था। लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि इससे बड़ी बड़ी क़यामतें भी मैंने बर्दाश्त करनी है। मैं और माँ घर में बहुत अकेले रह गए थे। तभी मेरे अब्बू के फौत होने पर मेरे मामू मुमानी और नानू भी आए थे। मामू ने अम्मी को फोर्स किया कि हम दोनों माँ बेटी उनके साथ कराची चलें, लेकिन अम्मी इस बात पर रजामंद नहीं थी। अम्मी को अब्बू के इस घर से बहुत लगाव था क्योंकि वहाँ पर मेरे अब्बू की यादें मौजूद थीं। मेरी अम्मी उनके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मामू के बार बार कहने और नानू के इसरार पर अम्मी ने उनके साथ कराची जाने की तैयारी पकड़ी। वो बदकिस्मत दिन शुरू हुआ कि हम सुबह उठते ही अपनी पैकिंग में मसरूफ़ हो गए। पैकिंग वगैरह मुकम्मल करने के बाद मैं और अम्मी नानू और मामू मानी के साथ उनके घर आ गए। ये वही घर था जहाँ छुट्टियों में मैं अपनी अम्मी के साथ आया करती थी। मामू के 3 बेटे थे और उनकी कोई बेटी नहीं थी। सबसे बड़ा बेटा फराज, उससे छोटा अवैस और सबसे छोटा फरहान। तीनों कज़न्स के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई क्योंकि पहले भी मेरा नानू के घर आना जाना लगा रहता था, इसीलिए हम सब में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। मामू का बड़ा बेटा उस वक्त 18 साल का था और मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। इधर ही मामू ने मुझे स्कूल दाखिल करवा दिया। मैं अपने कज़न्स के साथ ही स्कूल आती जाती थी। देखते ही देखते मैं 18 साल की हो गई। मैं एक बहुत खूबसूरत, लंबे कद, गोरी रंगत वाली लड़की नज़र आने लगी। मेरी रंगत इतनी गोरी थी कि ऐसा महसूस होता था कि अगर कोई हाथ लगाएगा तो मेरा चेहरा मैला हो जाएगा। आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि किसी का भी दिल जीतने के लिए मुझे उसकी तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़ती। अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न दिया था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं बनाई थी। जैसे ही मैं 18 साल की हुई, मेरा कज़न फराज मुझ में दिलचस्पी लेने लगा। वो मुझसे उम्र में 6 साल बड़ा था, लेकिन वो भी खूबसूरती में कुछ कम ना था। वो खूबसूरत नौजवान होने के साथ साथ बहुत संजीदा और अक्लमंद भी था। अपनी मुमानी को तो मैं एक आंख ना भाती थी। मुमानी ज़रा सी बात पर मुझ में कीड़े निकालती और मुझे बातें सुनाती। मुमानी को तो मेरी माँ का वजूद भी अच्छा नहीं लगता था। सारा दिन नौकरों की तरह मेरी माँ काम करती। मामू को भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। मामू जैसे ही मेरी अम्मी की साइड लेते, मुमानी मामू के साथ ही झगड़ा करने लगती। और एक दफ़ा तो नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि मुमानी ने अपना सामान पैक करके अपने मायके चली गई। उन्होंने शर्त ये रखी थी कि जब हम माँ बेटी इस घर से जाएंगे तभी वो अपने घर वापस आएंगी। हम सब इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि नानू और मामू को इसका सिर्फ एक ही हल मिला। मेरी अम्मी अभी जवान थी। मामू के एक दूर के दोस्त की बीवी की डेथ हो गई थी। उनके 2 बच्चे थे और उनके बच्चे भी मेरी उम्र के ही थे। मामू के वो दोस्त शादी करना चाहते थे। मामू ने ये बात मेरी नानू और अम्मी से की। अम्मी तो इस बात के लिए रजामंद ना हुई। अम्मी का कहना था कि मामू मुझे और अम्मी को मेरे अब्बू के घर छोड़ आए, हम जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन मामू को ये सब गवारा ना था। उन्होंने किसी न किसी तरह अम्मी को मना ही लिया और नानू भी इस बात पर रजामंद थी। मामू ने अपने दोस्त से बात की कि जूबी भी अपनी माँ के साथ ही रहेगी। तब तो मामू के उस दोस्त को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद अम्मी का निकाह मामू के दोस्त के साथ रख दिया गया। मैं बहुत अफसरदा थी क्योंकि मैं अपने बाप की जगह किसी दूसरे को नहीं दे सकती थी। मैं 2-3 दिन अम्मी से इस बात पर नाराज़ भी रही, लेकिन अभी भी क्या करती। वो भी मामू और नानू के हाथों मजबूर थी। हुमानी जान को जब मेरी अम्मी के निकाह की खबर हुई तो वो खुद ही घर वापस आ गई। अम्मी का निकाह मामू के उस दोस्त से कर दिया गया, लेकिन निकाह के बाद मेरे सौतेले बाप ने मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया।
ان کا کہنا تھا کہ اس کا بیٹا اور بیٹی اس بات کے لیے رضامند نہیں۔ امی اور میں دونوں ہی بہت حیران تھے۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی میں جدائی کا ٹائم آ چکا تھا۔ میری ماں مجھے پیار سے زوبی کہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبھی مجھے زوبی کے نام سے پکارنے لگ گئے۔ ماں نے جاتے ہوئے مجھے کہا کہ زوبی، تم فکر نہ کرنا، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گی۔ میں صرف آنسو بہاتی رہ گئی اور میری ماں میرے سوتیلے باپ کے ساتھ اپنے گھر کی ہو گئی۔ اب میری قسمت میں صرف رونا ہی رہ گیا تھا۔ ممانی کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے تھے۔ میں گھر کے کاموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ممانی نے سارے گھر کے کام مجھ سے کروانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے میرا کالج جانا بھی بند کر دیا۔ میں نے بھی FSC ہی کی تھی اور میں اپنے کالج کی ٹاپر رہی تھی، لیکن ممانی کو یہ سب گوارا ہی نہیں تھا۔ فراز ماں سے چوری چپ کے میری بہت سے کاموں میں مدد کر دیتا۔ فراز جب بھی مجھ سے بات کرتا مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ممانی جان نہ دیکھ لیں۔ اگر ممانی جان نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ میں اور فراز اکثر رات کو چھت پر جا کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ فراز مجھ سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ وہ مجھے کسی قیمت پر بھی کھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اکثر اس سے یہ بات کہتی تھی کہ ممانی جان کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی، لیکن وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتا تھا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، امی جان کو میں خود منا لوں گا، وہ میری خوشی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ مجھے فراز کی بات پر یقین آ جاتا۔ فراز ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور وہ جاب کے سلسلے میں اسلام آباد میں رہتا تھا۔ کبھی 15 دن کے بعد اور کبھی 1 مہینے کے بعد اس کا چکر گھر لگتا تھا۔ چھٹی پہ جب بھی وہ گھر آتا وہ ہفتے کی شام کو آتا اور سوموار کی صبح اپنی جاب کے لیے روانہ ہو جاتا۔ ماموں جان بھی اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ کبھی میرا حال احوال پوچھ لیں۔ ایک نانو ہی تھی جن کے ساتھ مجھے بہت لگاؤ تھا۔ جب فراز گھر نہ ہوتا تو میں نانو کے ساتھ بیٹھے گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتی۔ میں دل کی ہر بات اپنی نانو سے شیئر کر لیتی اور نانو مجھے پیار بھی بہت کرتی تھی، اور کرتی بھی کیوں نہ، میں ان کی بیٹی کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری ماں نے تو جیسے میرے ساتھ رابطہ ہی ختم کر دیا۔ پتہ نہیں ماں کا خود سے دل نہیں تھا کرتا یا پھر میرے سوتیلے باپ کا پریشر تھا۔ ماں نے شادی کے بعد صرف 1 دن ہی گھر چکر لگایا اور اس کے بعد کبھی فون پر بھی بات نہیں کی۔ اس بات سے نانو بھی بہت پریشان رہتی تھی۔ ممانی ذرا ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹنا اور جھڑکنا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دن فراز نے چھٹی گزارنے گھر آنا تھا۔ آج ممانی نے بہت سے کھانے تیار کروائے۔ آج میں بھی بہت خوش تھی۔ خوشی خوشی میں نے ممانی کے ساتھ مل کر فراز کی پسند کے سارے کھانے بنا دیے۔ کھانے بنانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر پنک کلر کا وہی سوٹ پہنا جو فراز کو مجھ پر بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے اپنے بال کھلے چھوڑے۔ میرے بال تھے جو خوبصورت بہت۔ فراز کو میرے کھلے بال بہت پسند تھے۔ میں شیشے کے آگے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی نانو میرے کمرے میں آ گئی اور بولی، زوبی بیٹا، کتنی دفعہ کہا ہے کہ شام کے ٹائم بال کھلے نہ چھوڑا کرو۔ میں مسکرا کر بولی، چھوڑے نانو، اس ٹائم بال کھلے چھوڑنے سے بھلا کیا ہوتا ہے، یہ تو سب من گھڑت باتیں ہیں۔ نانو بولی، نہیں بیٹا، بڑے بزرگوں کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ اس ٹائم دوسری مخلوق کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ اس عمر کی لڑکیوں پر زیادہ ہی اثر کرتے ہیں۔ میں نانو کو گلے لگاتے ہوئے بولی کہ میری پیاری اور بھولی سی نانو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہو؟ نانو آگے سے بولنے لگی، بیٹے ایسا ہوتا ہے تو ہی سب لوگ کہتے ہیں نا۔ چلے چھوڑے نانو، آئے نا آپ میرے پاس بیٹھے۔ میں نے نانو کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا اور میں نانو سے باتیں کرنے لگی۔ کافی دیر نانو سے باتیں کرتی رہی۔ اتنے میں دروازے کی بیل بجی۔ میں خوشی سے ایک دم کھڑی ہوئی۔ میں نے نانو سے کہا کہ نانو مجھے لگتا ہے کہ فراز آ گیا۔ نانو بھی بہت خوش ہو گئی کیونکہ وہ بھی اپنے پوتے سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں بھاگ کر دروازے کی طرف گئی تو ممانی نے پہلے ہی دروازہ کھولنے جا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، تم ضرور نکلا کرو دروازہ کھولنے، تمہارا دروازے پہ کیا کام ہے؟ میں جا رہی ہوں۔ میں شرمندہ سی ہوتی دوبارہ واپس ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئی کہ تھوڑی ہی دیر میں فراز بلو کلر کی وہی شرٹ پہنے جو مجھے بہت پسند تھی گھر کے اندر داخل ہوا۔ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کھل سی گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ممانی جان کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی فراز کی طرف۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ممانی جان کو شک ہونے لگا ہے۔ ممانی جان نے مجھے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا کہ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں خاموشی کے ساتھ فراز کی طرف دیکھتے ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے پاس میسج بھیجا کہ کھانا لگا دو۔ میں نے سب کے لیے ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ میرے تینوں کزنز، ماموں، ممانی، نانو، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، لیکن کھانے کے دوران بھی ممانی کی نظریں میرے اوپر ہی تھیں۔
پتہ نہیں وہ میرے چہرے سے کیا ٹٹولنا چاہتی تھی۔ میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں فراز کو جی بھر کر دیکھوں، لیکن ممانی اس کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے برتن سمیٹے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فراز سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں نے صرف اسے دیکھا تھا، اس سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت بے چین تھی اور میں ڈر بھی رہی تھی کہ اگر میں کمرے سے باہر نکلی تو ممانی تو میری جان ہی نکال دیں گی۔ فراز کا انتظار کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو مجھے دیوار پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فراز میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں جیسے ہی اٹھ کے کھڑی ہوئی تو وہ سایہ غائب تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر دوبارہ سے آ کے بیڈ پر لیٹ گئی کہ ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا تھا مجھے ایسے محسوس ہوا کوئی میری پیشانی پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور اس کا وہ لمس مجھے سکون دے رہا ہے۔ میں خوابوں ہی خوابوں میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ فراز ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں آنکھیں کھولوں اور فراز سے باتیں کروں، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، میں ایسا نہ کر سکی۔ صبح جیسے ہی میں سو کر اٹھی، میری عادت تھی کہ میں صبح صبح اٹھ جاتی تھی، تب ممانی بھی سو رہی ہوتی تھی۔ ممانی کے اٹھنے سے پہلے میں آدھا کام نمٹا دیتی تھی۔ آج جیسے ہی میں اٹھی، فراز مجھ سے پہلے ہی جاگ رہا تھا۔ وہ لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں اٹھی اور سیدھا فراز کے پاس چلی گئی۔ فراز مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بیٹھو، میں تمہیں یاد کر رہا تھا۔ میں ناراضگی والا منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں اب تمہیں یاد آ گئی میری؟ رات سے آئے ہو تب سے تو ملاقات نہیں کی۔ فراز مسکرا کر بولا، اتنی بے چین ہو رہی تھی مجھ سے ملنے کے لیے؟ میں منہ بنا کر بولی، ہاں تو اور کیا، تمہارے لیے تو اتنا تیار ہوئی تھی۔ فراز مسکرا کر بولا، او ہو یار، رات میں تمہارے کمرے میں گیا تھا لیکن تم سو رہی تھی۔ میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ تمہیں ڈسٹرب کروں اور میں واپس آ گیا۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ ہاں میں نے سایہ دیکھا تھا، شاید وہ فراز ہی ہوگا۔ میں غصے سے فراز سے بولی، تو پھر تم مجھے جگا نہیں سکتے تھے؟ پہلے تو ممانی نے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنے دی اور پھر تم خود بھی مجھے دیکھ کر واپس آ گئے۔ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ فراز آگے سے ہنستے ہوئے بولا، فکر نہیں کرو، میں جلدی امی سے بات کرتا ہوں ہم دونوں کے رشتے کی۔ میں خوش ہو کر بولی، سچ؟ میں فراز نے آگے سے لاجواب کر دیا اور بولا، ہاں بالکل سچ۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ جلدی سے تم میری ہو جاؤ اور پھر ہمارے گھر میں رونق ہو جائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور میں اور تم ہوں اور زندگی بہت اچھی ہو۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ میں کسی اور کے بچوں کی ماں بن جاؤں۔ میں مزاحیہ انداز میں بولی، لیکن فراز کو میری اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ بولا، اللہ نہ کرے کہ تم کسی اور کے بچوں کی ماں بنو، تم صرف اور صرف میری ہو اور میرے ہی بچے تمہیں ماں کہیں گے۔ اس کی اتنی بات سن کر شرما کر رہ گئی۔ ہم دونوں کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر مجھے یاد آیا، میرے تو سارے کام کرنے والے پڑے ہیں، اگر ممانی اٹھ گئیں میری تو جان ہی نکال دیں گی۔ میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ فراز نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کہا، نہیں، اب میں نہیں رکوں گی۔ فراز پیچھے سے مجھے آوازیں دیتا رہا اور میں جا کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ آج شام کے وقت ممانی کچن کا کچھ سامان لینے بازار چلی گئی۔ موسم بھی بہت اچھا تھا۔ میں نے ویسے ہی بال کھلے چھوڑے، ہلکی سی لپسٹک لگائی اور فراز دونوں چھت پر چلے گئے اور ہم دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ صبح فراز نے چلے جانا تھا اور میرا دل بہت اداس تھا۔ میں نے فراز سے کہا کہ فراز جلدی چکر لگا لیا کرو، کیا تم ہفتے بعد نہیں آ سکتے؟ فراز نے کہا، تمہارے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے، اور وعدہ کرو۔ میں نے فراز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ تم کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ فراز مجھے کہنے لگا، کیا تمہیں مجھ پر کوئی شک ہے؟ کیا میری محبت پر یقین نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے۔ فراز بولا، تو بس ٹھیک ہے۔ اگلے دن فراز نے چلے جانا تھا۔ آج بھی میں رات کو جیسے ہی کمرے میں جا کر لیٹی، مجھے وہی سایہ نظر آنے لگا اور میں خواب میں تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سائے نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے تو خیالوں میں صرف فراز کی محبت تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فراز مجھے کسی اچھی جگہ پر لے کر جا رہا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ میں صرف خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ مجھے کسی ایسی جگہ پر لے کر گیا ہے۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے۔ وہیں پہ اس نے مجھ پہ لال رنگ کا دوپٹہ دیا اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ صبح ممانی جان نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھی۔
میں بےہوشی کے عالم میں سوئی ہوئی تھی۔ ممانی جان نے باہر سے چابی کے ساتھ دروازے کا لاک کھولا اور کمرے میں آئی۔ آگے کا منظر دیکھ کر ممانی جان کی چیخیں نکل گئیں۔ میں بالکل برہنہ حالت میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ممانی جان نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں ایک دم گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ اس تھپڑ کی تپش مجھے اپنی گال پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرا جسم بھی انتہائی قسم کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے میں نے آنکھیں کھولی، میں خود کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی کہ میں بالکل برہنہ تھی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ممانی جان نے ساتھ ہی مجھے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو ڈھانپا۔ اتنے میں سب لوگ کمرے میں داخل ہو گئے۔ فراز بھی اپنی جاب پر واپس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ بھی سب لوگوں کے ساتھ میرے کمرے میں آیا تو ممانی جان نے ایک واویلا مچا دیا۔ پتہ نہیں اس وقت نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اس کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، اور ممانی جان مجھ پر الزام لگائے جا رہی تھی۔ اتنے زیادہ الزامات۔ میں نے نانو سے کہا، نانو میرا یقین کریں، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا، میں یہ سب کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا۔ ممانی مجھے مارنے کے لیے اچھل رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولتی ہے۔ مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا، میں تو اس کی کرتوتیں پہلے دن سے ہی جان رہی تھی، مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماموں نے ممانی کو بہت چپ کروانے کی کوشش کی کہ فراز صرف مجھے ہی تکے جا رہا تھا۔ میں فراز کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، تبھی سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے، لیکن فراز ابھی کمرے میں ہی موجود تھا۔ میں نے فراز سے کہا کہ فراز میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے قصور ہوں۔ فراز نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، زوبی فکر نہیں کرو، مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے۔ امی نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ ممانی نے گھر میں اتنا ہنگامہ مچا دیا تھا کہ فراز کو ایک دن کی چھٹی لینا پڑی، وہ واپس نہ جا سکا۔ سب لوگ اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے تھے اور ممانی کی باتیں سن سن کر میرا دماغ پھٹنے والا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں چکرا کر ایک دم سے گر گئی۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے، مجھے اٹھا کر اسپتال لے جایا گیا۔ انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے۔ میں بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی ٹیسٹ ملے تو ایک لیڈی ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ سب کے آسان قطع ہو گئے۔ ممانی اسپتال میں ہی مجھے مارنا شروع ہو گئی کہ یہ منحوس پتہ نہیں کب سے منہ کالا کر رہی ہے۔ ماموں نے بمشکل مامی کو چپ کروایا اور مجھے گھر لے آئے۔ اب میں سب کے کٹہرے میں کھڑی تھی اور ہر کسی کے مختلف قسم کے سوالات میرے لیے تیار تھے۔ ہر کوئی مجھ پر شک کر رہا تھا۔ ممانی مجھے بہت گالیاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کمبخت کی ماں تو اپنے یار کے ساتھ راضی بازی بس رہی ہے اور یہ ہماری عزت کو نیلام کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی پر شک تھا۔ جیسے یہ بھاگ کر دروازے کی طرف جاتی تھی، کھلے بال چھوڑ کر چھت پر چڑھ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کون سا یار ہے اس کا جس کا بچہ یہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ ممانی جان کی یہ باتیں میرے دل پر کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ نانو مجھ سے پوچھنے لگی، بتا دو بیٹا کون ہے وہ جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی؟ مجھے پتا ہے کہ تو ایسی نہیں ہے۔ تبھی ماموں نے وہ الفاظ بولے جن کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ ماموں بولے، یہ کیا بتائے گی؟ اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ میری تو عزت اس نے خاک میں ملا کر رکھ دی۔ بتا دو وہ کون کمبخت ہے، میں اس کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ ممانی کو تو اور بھی موقع مل گیا۔ وہ بولی، اتنی ہی آگ لگی ہوئی تھی تو ہمیں بتا دیتی، ہم اس یار کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیتے۔ میں فراز کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید یہ میرے حق میں کچھ بولے، لیکن فراز کیا بولتا؟ فراز تو گونگا بہرا بنا ایک سائڈ پر بیٹھا تھا، وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، وہ تو ہر چیز سے انجان بیٹھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ فراز کچھ بولے، میری صفائی میں کچھ کہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سب لوگ مجھے ڈرائنگ روم میں روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی فراز اٹھ کر جانے لگا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فراز نے زوردار جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کی طرف پھینک دیا اور بولا، میرا آج سے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ میری وہ محبت تمہارے ساتھ جھوٹی تھی، تم مجھ سے جھوٹے وعدے کرتی رہی۔ تمہیں کوئی اور پسند تھا تو کم از کم مجھے تو بتا دیتی، میں خود تمہاری شادی اس سے کروا دیتا، لیکن ایسے منہ کالا کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سب کی باتیں چپ کر کے سہ لیتی، لیکن فراز کی باتیں میرا دل چیر رہی تھی۔ میں رو رو کر فراز سے کہہ رہی تھی کہ فراز، تم نے ہر مشکل میں میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، تم مجھے اس مشکل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا یقین کرو، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ سب کیا ہوا ہے، اور یہ بچہ، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، خدا گواہ ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن فراز میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔
فراز نے تبھی اپنے کپڑے پیک کیے اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں روتی رہی، سسکتی رہی۔ ممانی جان کو تو میرا وجود بالکل بھی اب گوارا نہیں تھا۔ ممانی جان نے مجھے گھر میں پچھلے سائڈ پر بنے ایک پرانے کمرے کی، جس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس میں لے جا کر بند کر دیا۔ میری نانو بہت منت سماجت کرتی رہیں کہ اس کو اتنی بڑی سزا نہ دو۔ میں خود پوچھ لیتی ہوں کہ وہ کون ہے جس نے اس کی زندگی برباد کی۔ مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ ممانی اور ماموں جان نے فون کر کے امی کو بھی یہ باتیں بتا دی تھیں، لیکن امی بھی اپنے شوہر سے ڈرتی تھیں، میرا حال تک پوچھنے نہیں آئی۔ یہ شاید ان کو بھی ایسا لگتا تھا کہ میں ہی قصوروار ہوں۔ بس کمرے میں اتنی سرد رات میں بیٹھی ٹھٹر رہی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ پاؤں سے سردی گزرتی ہوئی میرے دماغ تک جا رہی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا اور اوپر سے مجھے اتنے چکر آ رہے تھے کہ میں خود کو ختم کر لینا چاہتی تھی۔ میں روتی بلکتی رہی۔ ممانی جان نے مجھے کھانا تک نہیں دیا تھا اور کمرہ بھی باہر سے لاک کر دیا تھا کہ مجھے ایک دم سے اس اندھیرے کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں چوہوں سے بہت ڈرتی تھی۔ اس وقت مجھے کسی بھی چیز سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں چپ کر کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک دم سے کمرے میں دھواں سا اٹھنے لگا اور وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے ایک شکل اختیار کرنے لگا۔ آگے کا جو منظر تھا وہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میری تو جیسے جسم میں جان ہی باقی نہ رہی۔ وہاں بہت بھیانک شکل کا کالی رنگت جس کی جلد پھٹی ہوئی تھی، سر پر 2 سینگ اور سفید کلر کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ اس نے ایک دم سے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے چپ کروایا اور بولا، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، لیکن تم کون ہو؟ تم مجھے کوئی انسان تو نہیں لگ رہے۔ تو بولا، ہاں میں انسان نہیں ہوں، میں تو ایک جن ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن زادہ خوبصورت لڑکے کا روپ دھار گیا۔ اب مجھے اسے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بولا، دیکھو زوبی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں پتہ ہے میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت حیران ہونے لگی۔ میں نے کہا، نہیں، میری تو کسی سے شادی نہیں ہوئی، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، میں تو صرف فراز سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگا اور بولا، وہ فراز جس نے اس مشکل میں بھی تمہارا ساتھ نہ دیا، آج کے بعد اس کا نام مت لینا، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ میں اس کی یہ باتیں سن سن کر بہت حیران ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ رہا ہو۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی یہ باتیں مجھے صرف عجیب ہی نہیں لگ رہی تھیں بلکہ میرے لیے باعث خوف تھیں۔ میں نے کہا، کیسے میں تمہارے بچے کی ماں بن سکتی ہوں؟ اس نے کہا، اس رات جس کو تم اپنا خواب سمجھ رہی تھی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر اپنی دنیا میں لے گیا اور وہاں تمہارے ساتھ میں نے شادی رچائی تھی، اور اس کے بعد سے تمہارے اور میرے بیچ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے تھے، اور جس کو تم سایہ سمجھتی تھی وہ میں ہی ہوتا تھا۔ میں ہر روز آ کر تم سے ڈھیروں ڈھیر پیار کرتا تھا، لیکن تم اس ہر چیز سے غافل تھی۔ میں اس کی یہ باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی اور پریشان بھی کہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے، اور اس واقعی میرے پیٹ میں ایک بچہ تھا اور میرا جسم بھی بھاری محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اتنے کم دنوں کی پریگننسی میں ہی میں اتنی موٹی تازی ہونے لگی تھی، اور یہ صرف 2 دن پہلے کی تو بات تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ بچہ 5-6 مہینے سے میرے پیٹ میں ہے، اور واقعی لگتا تھا کہ میرے پیٹ میں کسی جن کا بچہ ہی ہے۔ اور اس جن نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب تک تمہارے پیٹ میں میرا بچہ ہے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ میں تمہیں کچھ طاقتیں دیتا ہوں۔ مجھے کوئی کاف میں کچھ کام نمٹانے ہیں، نہیں تو میں تمہارے ساتھ رہ کر ہی تمہیں ہر مشکل سے نکالتا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ میں تمہارے بالوں کا اسیر ہوں، اور جب بھی میں آیا کروں گا تو میں ان بالوں کو کھلا چھوڑا کرو۔ اس کی باتیں پھر سے مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اب تو وہ ایک انسانی شکل میں تھا، لیکن اس کی باتوں سے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم یہ سب طاقتیں لینے کے لیے تیار ہو؟ میں بھی ممانی کے ظلم و ستم سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میرے منہ سے ایک دم سے ہاں نکل گئی، اور اس نے کہا کہ تمہیں ہی میرا بچہ ہر حال میں پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے تمہیں طاقتوں کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ہی میرے کوکاف سے کام ختم ہوں گے، وہاں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جیسے ہی میں سارے نمٹا لوں گا میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں واپس لے جاؤں گا، اور وہاں تم ہمیشہ میری بیوی بن کے رہو گی اور میرے بچے کو اپنے ہاتھوں میں پالو گی۔ اب مجھے اس کی ہر بات پر یقین ہونے لگا تھا۔ مجھے کسی بھی قسم کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو ایک دم سے اس کے ہاتھ سے
روشنی کی ایک لہر سی نکلنے لگی اور میرے وجود کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے جسم کو بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گرمی سے میرا جسم پھٹ جائے گا۔ جہاں میں اتنی سردی محسوس کر رہی تھی وہاں سے ایک دم ہی میرے جسم میں اتنی گرمائش آ گئی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے آگ نکل رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے اٹھایا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے جسم میں کچھ طاقتیں آ گئی ہیں۔ میری کمزوری ساری دور ہو چکی ہے۔ اس سے کچھ دیر پہلے میں اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کر رہی تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے اپنی 3 طاقتیں دی اور کہا کہ وقتاً فوقتاً اپنی ان تینوں طاقتوں کا استعمال کرتی رہنا، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ہاں، تیسری طاقت کا استعمال دھیان سے کرنا، اس میں تمہیں بہت ہمت کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم ذرا سا بھی کمزور پڑی تو تمہاری اصلیت سامنے آ جائے گی، اور اگر خیال رکھو گی تو ہی تم خود کو اور میرے بچے کو محفوظ رکھ پاؤ گی۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اتنی بات کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ مجھے بہت بھوک محسوس ہونے لگی کیونکہ میں اکیلی نہیں تھی، میرے پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا۔ بچہ بھی ایک جن کا تھا جس کو بہت زیادہ کھانے کی ضرورت تھی، لیکن میں سوچ یہ رہی تھی کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ پھر ایک دم سے میرے دماغ میں سوچا تو میرا ہی ایک خیال آیا کہ میں بلی کا روپ لے لیتی ہوں۔ میں بلی کا روپ لے کر کھڑکی سے چھلانگ لگا کر باہر نکلی اور اپنی ممانی کے کچن میں داخل ہو گئی۔ وہاں ممانی نے دودھ گرم کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے پانی میں رکھا تھا۔ میں شیلف پر چڑھ گئی، وہ سارے کا سارا دودھ پی گئی۔ اتنے میں ممانی بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور وہ اتنی موٹی تازی بلی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی شیشی کر کے بلی کو بھگانے لگی، میں نے شیلف سے چھلانگ لگائی اور ممانی کے کاندھوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ ممانی ہاتھ چلانے لگی، وہ مجھے کاندھوں سے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے اپنے پنجوں سے ممانی کا سارا منہ نوچ لیا اور ان کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ ان کا سارا منہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی دوبارہ سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ تبھی سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس پچھلی سائڈ کے کمرے میں جہاں پہ گھر کا کوئی بھی منظر دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن میری نظریں وہ سارا سین دیکھ رہی تھی۔ جنزادے نے مجھے ایک یہ بھی طاقت دی تھی کہ میں اس کمرے میں رہتے ہوئے پورے گھر کا جائزہ لے سکتی ہوں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سب لوگ ممانی کے گرد جمع ہوئے۔ ممانی سب کو رو رو کر بتا رہی تھی کہ ایک اتنی خوفناک قسم کی بلی یہاں آئی تھی، سارا دودھ بھی پی گئی اور مجھے بھی پنجوں سے نوچ گئی۔ کوئی ممانی کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا، کسی کو بھی ممانی کے چہرے پر کوئی بھی نشان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ممانی تکلیف سے کرا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ہونے لگا تھا۔ اگلے ہی دن صبح صبح ممانی نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے کہنے لگی، چلو آؤ نکلو باہر۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، میں نے خود کو محسوس کروایا کہ میرے پاس کوئی بھی ایسی طاقت نہیں، کیونکہ وہ تو اس بارے میں جانتے ہی نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ممانی ماموں کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں ممانی ماموں سے باتیں کر رہی تھی کہ آج اس بچے کو تو ضائع کروا دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے۔ میں باہر لان میں کھڑی ان کے کمرے کا سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ممانی ماموں سے کیا باتیں کر رہی تھی وہ سب سن میں رہی تھی، لیکن مجھے اس جن کے بچے کی حفاظت کرنا تھی، کیونکہ اب میرا بھی بچہ تھا اور اب میں جو بھی کر رہی تھی وہ میرے بس میں نہیں تھا، اور میں بالکل بھی ممانی سے ڈر نہیں رہی تھی۔ اور مجھے پتا تھا کہ ممانی جتنی مرضی کوشش کر لے لیکن اس بچے کو ضائع نہیں کروا سکتی۔ وہ مجھے لے کر ایک اسپتال آ گئی۔ اسپتال میں میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے، اب یہ بچہ ضائع نہیں ہو سکتا اور اس لڑکی کو یہ بچہ پیدا ہی کرنا پڑے گا۔ ممانی کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ممانی میری ان سب حرکتوں سے غصہ ہو رہی تھی، لیکن یہ سب حرکتیں صرف ممانی ہی دیکھ سکتی تھی، کسی کو بھی کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ممانی مجھ پر مزید غصہ ہونے لگی، لیکن اس غصے کی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گھر میں آ کر ممانی نے ماموں سے بات کی کہ پتہ نہیں یہ تو کب سے منہ کالا کروا رہی ہے، اب اس کا بچہ ضائع نہیں ہو سکتا، اس کو یہ بچہ جنم دینا ہی پڑے گا۔ لیکن میں خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ میری پریگنینسی تو زیادہ دنوں کی نہیں، تو پھر ڈاکٹر نے یہ کیوں کہا کہ یہ بچہ ضائع نہیں ہو سکتا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ بچہ تو اپنے سائز سے کافی بڑا ہے، اسی لیے ڈاکٹرز بھی ڈر رہے تھے اور انہوں نے بھی محسوس کیا تھا کہ یہ کسی انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انہوں نے ممانی سے کھل کر بات نہیں کی، بلکہ انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ بچہ اب ضائع نہیں ہو سکتا۔ ممانی نے گھر آ کر ماموں کے ساتھ مل کر باتیں کرنی لگیں۔ اب اور برداشت نہیں کر سکتی میں، اب اس کا کھیل ختم کرنا ہی پڑے گا۔ میں اس پرانے بوسیدہ کمرے میں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی
اور میں ایک دم سے ممانی اور ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ ممانی نے مجھے دیکھ کر چیخنے لگی، یہ لوگ کمبخت آ گئی ہے، دیکھو کیسے ہنس رہی ہے۔ ماموں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھنے لگے۔ ماموں بہت حیران ہو رہے تھے کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں، لیکن ممانی کہہ رہی تھی یہ زوبی کو دیکھ لو، یہ کمبخت کیسے ہماری باتیں سننے کے لیے آ گئی ہے، اور کمرہ تو میں لاک کر کے آئی تھی، پھر یہ کیسے نکل آئی؟ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، آج میں اس کو ختم کر کے ہی چھوڑوں گی۔ ممانی کو دیکھ کر ماموں حیران ہو رہے تھے۔ اتنے میں گھر کی طرف کچھ افراد وہاں اکٹھے ہو گئے۔ سب حیران ہو رہے تھے کیونکہ میں ممانی کے علاوہ اور کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ممانی کی طرف دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ممانی اتنا ہی زور زور سے چلا رہی تھی۔ سب گھر والے سمجھے ممانی نے میری ٹینشن زیادہ لے لی ہے، اس وجہ سے ان کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ اگلے دن ہی ماموں کو میرا خیال کم تھا اور ممانی کی طرف لگ گئے۔ وہ ان کو لے کر اسپتال چلے گئے، لیکن ڈاکٹرز نے دیکھنے کے بعد بتایا کہ ممانی تو بالکل ٹھیک ہے۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے، ممانی ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ آج میں نے تیسری طاقت کا استعمال کرنا تھا، اور اس طاقت کا استعمال صرف میں نے اپنی ممانی کے لیے نہیں بلکہ اپنے سوتیلے باپ کے لیے بھی کرنا تھا۔ آج میں نے ارادہ بنایا کہ میں ان دونوں کو سبق سکھا کر چھوڑوں گی۔ ادھر میرے سوتیلے باپ نے میری ماں کو تنگ کیا ہوا تھا اور ادھر ممانی نے مجھے۔ میری آنکھوں میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ آج میں نے تیسری طاقت کا جب استعمال شروع کرنا تھا تو وہ جنزادہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ یہ کچھ خطرناک کام ہے۔ جب تیسری طاقت کا استعمال کروں تو اپنے اندر بہت ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا، لیکن میں اس سب کے لیے تیار تھی۔ آج میں نے ایک جن کی شکل لینی تھی۔ میں چٹکی بجا کر اپنے سوتیلے باپ کے گھر پہنچی۔ میرا باپ اور میری ماں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ میں جیسے ان کے کمرے میں پہنچی جا کر اپنے سوتیلے باپ کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ وہ ایک دم سے نیند سے بیدار ہوا اور وہ چیخنے والا ہو گیا کہ میں نے انگلی کے اشارے سے اس کی زبان بند کر دی۔ اب وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ میں نے جنزادے کا روپ لیا جس میں میری کالی رنگت، سر کے اوپر 2 سینگ، میری جلد پھٹی ہوئی اور آنکھیں سفید کلر کی جو سو غصے سے لال ہو رہی تھی، کسی کی بھی جان نکال دینے میں 1 منٹ نہ لگاتی۔ میں نے اپنے سوتیلے باپ کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لان میں لے گئی۔ وہ ہاتھ باندھے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ تب بھی میں نے دوبارہ انگلی کا اشارہ کیا، اس کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کون ہو اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تب بھی میں نے موٹی مردانہ آواز نکالی اور بولی، بتاؤ آج کے بعد اپنی بیوی کی ہر بات مانو گے کہ نہیں؟ اس کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرو گے؟ تو وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے اور کیا چیز ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک جن ہوں اور میں ہر وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ جب کبھی تم نے ایسا کام کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تبھی وہ مجھ سے ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگا اور بولا کہ آج کے بعد کبھی بھی کچھ غلط نہیں کروں گا، بلکہ جیسے وہ مجھے کہے گی میں ویسے ہی کروں گا، بلکہ میں کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے اپنی ماں کو نیند سے جگایا۔ میں نے صرف انگلی سے اشارہ کیا تھا اور میری ماں نیند سے جاگ گئی۔ ماں بھاگتی ہوئی جیسے ہی لان میں آئی تو دیکھا کہ میرا سوتیلا باپ بے ہوش پڑا ہے اور وہ وہاں پریشان ہو کر رونے لگی۔ میں سارا منظر دیکھ رہی تھی لیکن میں کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میرے سوتیلے باپ کو اندر کمرے میں لے جا کر ہوش دلوانے کی کوشش کی جانے لگی۔ اتنے میں دوبارہ واپس اپنی ممانی کے گھر آ گئی۔ ممانی بھی سوئی پڑی تھی۔ میں نے ممانی کو بالوں سے گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے ان کو بھی باہر لے آئی، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری طاقتیں ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ جنزادے نے کہا تھا کہ جب تیسری طاقت استعمال کرو گی تو وہ صرف میں 1 گھنٹے تک ہی استعمال کر سکتی ہوں۔ طاقت استعمال کرتے تقریباً مجھے 55 منٹ ہو چکے تھے۔ میرے پاس صرف 5 منٹ باقی تھے اور ان 5 منٹ میں نے ممانی کو سبق سکھانا تھا۔ میں نے جیسے ہی ممانی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا، ممانی چیخنے چلانے لگی، لیکن ممانی کی آواز کوئی بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ میں نے ممانی سے کہا کہ بولو، اب اس لڑکی پر اتنا ظلم کرو گی، اس کے بچے کو ضائع کروانے کا سوچو گی تم؟ وہ بولی، نہیں نہیں، میں کچھ ایسا نہیں کروں گی۔ ابھی میں ممانی سے یہ کہہ ہی رہی تھی جیسے ہی میں نے ان کو چھوڑا اور ایک دم سے میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں اپنی اصلی حالت میں واپس آنے لگی اور مجھے خود سے پتہ نہیں چلا کہ میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پھر ممانی کی آواز سب سن سکتے تھے۔ سب لوگ باہر لان میں آ کر جمع ہو چکے تھے۔ رات سے فراز بھی گھر آیا ہوا تھا۔ فراز بھی سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنی حالت بدلنا شروع ہوئی، سب دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں بے ہوشی کے عالم میں لیٹی ہوئی تھی۔ ممانی نے سب کو میری حالت کے بارے میں بتایا۔ تبھی مجھے اٹھا کر فراز، ممانی اور ماموں جان لے کر ایک عامل بابا کی جھونپڑی میں چلے گئے۔ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔
عامر بابا نے ہر چیز کا حساب کتاب لگانے کے بعد کہا، اس پر ایک جن زادہ عاشق ہے اور اس نے اس سے نکاح کر لیا ہے اور یہ اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہ مکمل طور پر اس جن زادے کے قبضے میں ہے۔ یہ خود سے کچھ نہیں کر رہی، بلکہ وہ جن کی طاقتیں ہیں جو اس سے یہ سب کچھ کروا رہی ہیں۔ یہ لڑکی بالکل بے قصور ہے۔ مامون اور مومانی نے اس عامر بابا سے درخواست کی کہ وہ میرا علاج کر دیں۔ عامر بابا نے جواب دیا کہ ابھی اس جن زادے کے بچے کی پیدائش میں کچھ ٹائم باقی ہے، تب تک آپ کو میری اس جھونپڑی میں ہی رہنا پڑے گا تاکہ میں اپنے عملیات جاری رکھوں اور اس جن زادے کو حاضر کروں اور اسے اس کا بچہ دے کر یہاں سے رخصت کریں اور اس بچی کی جان چھڑوا لیں۔ میں بے ہوشی کے عالم میں ہی پڑی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عامر بابا نے مجھ پر کچھ پڑھا، میں ہوش میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے ہوش نہ آئے۔ اگر مجھے ہوش آ جاتی تو میں اپنی انہی طاقتوں کا دوبارہ استعمال کرتی، اسی لیے انہوں نے میری چارپائی کے ارد گرد دائرہ لگا دیا اور وہاں پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی سورتیں پڑھنے لگے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ ہم اس جھونپڑی میں رہ رہے تھے۔ فراز کو بھی اب میری بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی، وہ بھی بہت پریشان تھا۔ عامر بابا کی بیوی، جو کہ خود بہت بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے میری ڈیلیوری کرنے کی حامی بھر لی، کیونکہ یہ کام کوئی عام انسان یا گائنیکولوجسٹ اتنے آرام سے نہیں کر سکتی تھی۔ ہر کوئی اس کام سے ڈرتا تھا کہ یہ انسان کا بچہ نہیں جسے جنم دلوا دیا جائے، اسی لیے اس نے اس کٹھن کام کے لیے ہاں کر دی۔ عامر بابا نے جن زادے کو بلانے کے لیے اپنے عملیات شروع کر دیے۔ ابھی وہ جن زادہ وہاں حاضر ہوا۔ عامر بابا نے کہا، تم کیوں اس لڑکی پر عاشق ہوئے ہو اور اس سے کیوں شادی رچائی؟ اس کو تو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تم نے اس کے ساتھ کیوں اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہی لڑکی کھلے بال چھوڑ کر اس برگد کے درخت کے پاس پھرتی تھی جو ان کے لان میں لگا ہوا ہے، بس وہیں سے میں اس کا عاشق بن گیا اور میں اس سے شادی رچا لی، اور اب یہ میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب میں کسی طرح بھی اس کو اس دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا۔ عامر بابا پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکتے رہے اور اس جنزادے سے بار بار کہنے لگے کہ اس لڑکی کو طلاق دو اور اپنا بچہ لو اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں نے جنزادے کے بچے کو جنم دے دیا تھا۔ وہ جن اپنے بچے کو اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا اور وہ میرے اندر سے ہی بول رہا تھا، وہ صرف عامر بابا کو نظر آ رہا تھا، باقی ماموں ممانی اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عامر بابا مجھ پہ پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہے، لیکن میں بے ہوش تھی کیونکہ میرے سارے حواس جن کے قبضے میں تھے۔ عامر بابا اس کو جانے کا کہتے رہے، آخرکار وہ ہمت ہار گیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو اس دنیا سے لے کر واپس چلا جاتا ہوں، لیکن جب کبھی بھی لڑکی مجھے بے بس اور دکھی ملی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ عامر بابا اپنا ورد کرتے جا رہے تھے، تبھی مجھے طلاق کی بہت بری آواز سنائی دی۔ اس جن نے مجھے طلاق دے دی اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اب ماموں لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ وہ واپس نہ آ جائے، اسی لیے عامر بابا نے بتایا کہ وہ جو برگد کا درخت آپ کے لان میں لگا ہے اسے جڑ سے اکھڑوا دیں اور اس کی لکڑی کو ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیں اور پھر آگ لگا دیں اور اس کی راکھ کو مٹی کے نیچے دبا دیں، تو یہ جن زادہ کبھی بھی دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا بسیرا ابھی درخت پر تھا۔ جب وہ درخت ہی نہیں رہے گا، یہ دوبارہ آنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ تبھی مجھے ہوش آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک جھونپڑی میں موجود ہوں۔ عامر بابا نے کہا کہ اب آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے مجھے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا کہا اور کچھ وظائف بھی بتائے، اور ہم سب نے ان کی ہر بات پر عمل کیا۔ میرے جسم میں بالکل بھی جان باقی نہیں رہی تھی، میں بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، مجھ میں ہلنے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ ممانی ماموں مجھے سہارا دے کر گاڑی تک لے گئے اور مجھے گھر لے جایا گیا۔ وہاں کافی دیر تک میری خدمت مدارات کی جانے لگی، سب میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ممانی بھی اب مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ میری امی اور میرے باپ بھی میرا پتہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ گھر والوں نے کسی کو بھی اس بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ بخار کافی دن ہوتا رہا تھا، اس وجہ سے کمزوری ہو چکی ہے۔ تقریباً 6 مہینے لگے، کہیں جا کر میری طبیعت ٹھیک ہوئی۔ تبھی ماموں ممانی اور میری امی اور سوتیلے ابو نے میری اور فراز کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ میری اور فراز کی شادی ہو چکی تھی۔ فراز ویسے ہی مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا، لیکن پتہ نہیں کیوں بعض دفعہ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ وہی خوف میرے دل کے اندر تھا کہ میں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں بہت ڈر رہی تھی۔ سب نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں
اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے فراز کے کہنے کے ہلوانے سے میرے 9 مہینے گزر گئے۔ آج جیسے ہی مجھے اسپتال لے جایا گیا، میرا دل بہت سہما ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ فراز نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے بہت تسلیاں دیتا رہا۔ میں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی نرس نے اسے میرے پہلو میں لٹایا، میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ فراز نے وہ بچہ اٹھا کر میرے بالکل قریب کیا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بالکل فراز کی کاپی۔ پھر میری ممتا جاگی اور میں نے اسے اٹھا کر ڈھیر سارا پیار کیا۔ اب میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں اپنا ماضی بھلا چکی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔